This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कारोबार करने के लिए जिस तरह की तालीम की ज़रूरत है उसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम क्या लोगों को कारोबारी सोच पैदा करने पर मजबूर करता है या नहीं। हमारे साथ एक बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। एजुकेशनिस्ट भी हैं, आथर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और भी इनके बहुत से तारुफ हैं। जनाब मुताहिर अहमद ख़ान साहब, वेलकम करूंगा आपको। शुक्रिया। टेलीविज़न पर भी बारहा तशरीफ़ लाते हैं, दीगर और चैनलों के ऊपर इस तरह के और बहुत से ऐसे माशरती मौज़ूआत को लेकर लोगों के लिए। तो मुताहिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं, चूँकि आप ख़ुद तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं और किताब भी लिख लेते हैं। आजकल असल में ज़्यादातर अमन ये होता है कि कॉपी और किताब साथ देना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कॉपी लिखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए। बल्कि ये यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज कैंपस की तरफ जो बंदा जा रहा है उसे बताना था, यार तुमने जीन्स भी बड़ी अच्छी पहन ली, टी शर्ट, ये मोबाइल फ़ोन भी है, ब्लूटूथ भी है, हैंड फ्री भी है, सब कुछ है, ये CD प्लेयर भी है, एप्पल भी है, तो ये बुक्स भी साथ ले जानी होती है, रख लो। हाँ, ये तो आपने एक बुनियादी मसला बता दिया कि लोगों की जो तालीमी सोच, किताबें और लिटरेरी जो एक नॉलेज है उससे बहुत दूरी हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता और हो रही है अगर इसको हमने रोका नहीं तो। हाँ। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि नॉलेज हासिल करना, तालीम जिसका असल मकसद था कि मुझे कुछ पता चल जाए, मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, पहले से ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाऊँ, अच्छा सिटीज़न बन जाऊँ और कमाने के काबिल बन जाऊँ और ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाऊँ। अब वो चीज़ नहीं है। अब तुम जाते ना जल्दी से ये डिग्री लोगे तो यहाँ फिट हो जाओगे, ये डिग्री लोगे तो यहाँ फिट हो जाओगे, ये कोर्स कर लो बैंक में चले जाओगे, ये कोर्स कर लो यहाँ चले जाओगे। वो ऑब्जेक्टिव्स बदल गए हैं, तो उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में। अच्छा, प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी तालीम हम हासिल करते हैं पूरी लाइफ में, पहले 10 साल अगर आप मैट्रिक सिस्टम से चलें, 11 साल अगर आप O लेवल्स कैम्ब्रिज या ऑक्सफर्ड के सिस्टम से चलें जी, फिर मज़ीद 2 साल हम कॉलेज में लगाते हैं। अब वो मंतक मुझे उसकी अभी तक समझ में नहीं आई कि वो है क्या, क्योंकि वो महज सिर्फ 2 साल होते हैं हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप मेरे समझ गए होंगे। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं इस तरह की तालीम जो है वो किस पे फोकस कर रही है? हमारे मुल्क के अंदर आइडिया जनरेशन नहीं हो रही, हमारे मुल्क के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं हो रही, हमारे मुल्क के अंदर न्यू बिज़नेस आइडियाज़ नहीं आ रहे, हमारे मुल्क के अंदर न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, हर चीज़ डिराइव्ड या फिर चीज़ों का अर्क निकाल के हमारे पास। बिल्कुल आपने सही कहा अली भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एजुकेशन है वो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जी, हम स्टेप्स बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम एजुकेशन, तालीम बराए डिग्री आप कह लें या फिर वही बात कि मैं आज तक अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार अपना माइंड मेकअप अभी से कर लो, ज़िंदगी में क्या करना है तुम्हें मैं गाइड कर देता हूँ। और आज अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। हमारे दौर में बिल्कुल गाइडेंस नहीं थी। मैं सिंपली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, कॉलेज भी मेरा अल्लाह का शुक्र है FC कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन वो भी गवर्नमेंट का था तब। तो मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ अपने स्टूडेंट को, भाई हमने इंटर क्यों किया था? हमारी कोई सोच नहीं थी इंटर को, मैट्रिक के बाद सब इंटर करते हैं, इंटर कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन में मैंने क्यों की? क्योंकि इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं सब, ग्रेजुएशन कर लो। MA लेवल तक पे आके तब भी ये था कि 4 दोस्त इधर हैं तो इधर चले जाओ। वो एक अलग कहानी मैं आपको बाद में जिक्र करूंगा, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं लिटरेचर साइड पे आया, जिसका आज तक अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत फ़ायदा है प्रोफेशनली कि मैंने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया। लेकिन मेरा ध्यान साइकोलॉजी की तरफ था, वो किसी वजह से मेरा एडमिशन ना हो सका। अच्छा, यहाँ आपको रोकूँ एक लम्हा आपको रोक। कुछ मेरे जहन में सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो हमारे नाजरीन भी उनके बारे में काफ़ी पूछते हैं। बात यह है कि उर्दू ज़ुबान में लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, अब इतनी वुसअत अभी मौजूद नहीं है कि जदीद जो इस्तिलाहात हैं जो साइंसी उलूम में इस्तेमाल होती हैं वो उसको कैटर कर सके। बुरा है, अच्छा है, जो भी वजह है। अब आपने देखा होगा एक बड़ी बहस शुरू हो गई कि जी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो वज़ीर आज़म और सदर को भी तक बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग, इसके अंदर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हो रही है, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही, उसका उर्दू में मुतबादिल मौजूद नहीं है।
تو میں کہاں سے لاؤں, کہاں سے جو لاؤں؟ متبادل ہم لاتے ہیں یقین جانے وہ اتنے مشکل الفاظ ہیں, اوریجنل جو ٹرمنالوجی اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. لیکن میں بھی زبان میں لکنت آ گئی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, لیکن کیا کرو, مجبوری ہے, پڑھی ہوئی زبان اس وجہ سے. ہم بھی میٹرک میں میں یقین جانے آج تک میں اکثر دوستوں سے یار میں مکس کر جاتا ہوں, شریانیں کون سی ہوتی ہیں اور وریدیں کون سی ہوتی ہیں, کہ آرٹریز کون سی ہیں اور وینز کون سی ہیں, میں بھول جاتا ہوں. کوئی اور بڑی چیزیں ہیں جیسے مافوق الفطرت اور یہ وہ. اچھا ہمارے یہاں میں آپ کو معیشت کے اندر کچھ چیزیں بتاتا ہوں. اب دیکھیں انگلش کے اندر یہ کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں. اکنامکس ہے, اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاؤں اقتصادیات بھی ہو رہی ہے, معاشیات بھی ہو رہی ہے. کنفیوژن ہے نا اب. ہاں ہمیں فائنینس کی بات کریں تو وہ بھی اقتصادیات ہے. ملک کا اقتصادی جائزہ آتا ہے وچ از دا اکنامک سروے. سو دیر از اے کائنڈ آف اے کنفیوژن. مانیٹری پالیسی ہمارے یہاں ہم استعمال کرتے ہیں, مانیٹری پالیسی اس کو زرعی پالیسی کہہ دیتے ہیں, ہے نا, ہر شعبے میں آ رہی ہے, ہر شعبے میں. اب ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اور دوسری بات, چلیں آپ تو کتابیں لکھتے ہیں, ہمارے یہاں کتاب لکھنے کا رجحان نہیں, ایکڈیمکس کتاب نہیں لکھتے. یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایک کتاب بتا دیں جو کسی پاکستانی آتھر نے لکھی ہو, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو, پاکستان سے باہر بھی پڑھائی جاتی ہو. آپ اس مسئلے کا ایک تو میں بتاؤں لوگ یہاں ہمارے پاس قابل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا, خرید کے پڑھنے کا. لائبریری سے لے کے پڑھتے ہیں لوگ, اب تو وہ بھی نہیں پڑھتے. مجھے یاد ہے جب میں کالج لائف میں تھا, 90s کی بات کر رہا ہوں, کم از کم شاعری اس زمانے میں سعد اللہ شاہ, فرحت عباس شاہ, اسلام امجد, پروین شاکر, یہ سب لوگ بڑے پاپولر رائٹرز ہوتے تھے. تو کسی کی برتھ ڈے آ گئی, ابھی بھی ہیں لوگ ان کے اپنے اشعار لکھ کر ان کا نام لکھ دیتے ہیں, کم از کم ایک دوسرے کو گفٹ کیا کرتے تھے بکس لے کے. اب تو وہ رواج بھی ختم ہو گیا. اب تو ہر چیز تو آپ کی وہ ٹیکنالوجی میں آ گئی نا, اس نے آپ کو اتنا, جیسے میں کہتا ہوں اکثر پروگرامز میں کہ وہ چیزیں انسان کے لیے بنی تھیں, انسان کی غلام تھیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان کا غلام بنا دیا ہے کہ ہم انسانیت سے ہٹ کے وہ بالکل ہم روبوٹس بن گئے ہیں. اچھا یہ ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی, آج کل لبرل آرٹس اینڈ سائنسز بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا کاروبار کے اندر, صنعت کے اندر یا معیشت کے اندر جس ملک کے لوگوں میں ظرف نہ ہو, جن لوگوں کے ملک میں ادب کا احترام نہ ہو. یہ میں آپ کو ویسے تو ہمارے یہاں ادب کو ہی احترام کہہ دیا جاتا ہے, لیکن دراصل ادب لٹریچر سے, تو وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک آپ کو دنیا کی تاریخ کا نہیں پتا آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یہ ان کی سوچ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل ہیومینٹیز پڑھاتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس کو, کیوں پڑھاتے ہیں آپ مجھے بتائیں, کیوں پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں کہا جاتا ہے یہ بات کریں گے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا. جتنے آئیڈیاز آتے ہیں, جتنی امیجنیشن ہے, جتنی فلسفی ہے, وہ آرٹس سے نکلتی ہے. جی, آرٹس کے بعد سائنس اس پہ ریسرچ کرتی ہے, اس چیز کو پروو کرتی ہے, اس کو میٹیریلائز کرتی ہے. کسی نے پہلے سوچا کہ یار کس طرح واہ یہ پرندے آسمانوں پہ اڑتے ہیں, کاش کہ انسان بھی اڑنے لگ جائے. اس نے خواب دیکھا کہ 2 پروں کی وجہ سے اگر اڑتے ہیں تو انہیں 2 پروں سے اور ہوا کا اس کے ساتھ اس کے ریئیکشن میں انسان اوپر اٹھ سکتا ہے, یا کوئی چیز جہاز بن گیا. کسی نے سوچا کہ مچھلیاں کی اپنی دنیا ہے, سمندر کے نیچے ایک پوری کائنات ہے, تو یہ سب میرین بن گئی. اچھا اور یہی جو آپ نے ہوا میں بتایا اس سے ایئر لائن انڈسٹری بن گئی. ایئر لائن انڈسٹری سے آج ایویشن انڈسٹری جو ہے دنیا کے اندر حاوی ہے. ہر چیز کے پیچھے خواب یا ایک آئیڈیا موجود ہے, تصور موجود ہے جو کسی نے دیکھ, جب اس تو یعنی ایوری ملٹی بلین ڈالر آئیڈیا ٹوڈے has actually arisen from a philosophical concept جو کسی کی ڈریم میں, کسی کے خواب میں, کسی کی سوچ میں آتا. صحیح بول رہا ہوں. اس کے بعد سائنٹیفک ریسرچ اس پہ ہوتی ہے کہ اس کو میٹیریلائز, اس کو عملی جامہ کس طرح پہنا سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے کہ نہیں. ریسرچ کی جاتی ہے, سائنٹسٹ پہ کام کرتے ہیں, اور اب دیکھیں ہر چیز آ گئی. اب جیسے پہلے خط لکھتے تھے لوگ ایک دوسرے کو, پتر لکھتے تھے ایک دوسرے کو, اب وہ موبائل فون آ گیا, اس کے بعد SMS شروع ہو گیا. لیکن اب ہمارا فوکس, میں ایک چیز آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ یہ آئیڈیا جنریشن نہیں کرتے, اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا سیریس پرابلم آ رہا ہے. مطہر صاحب ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم کاپی کیٹس بن چکے ہیں. ایک بڑا عجیب سا تصور ہمارے یہاں آ گیا, یعنی کوئی بھی آپ اچھی چیز کرنا شروع کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو, اگر کوئی بری چیز ہے اس لیے ایکسیپٹ ہے کہ وہ تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے. آپ ویسٹرن سے آگے ہو کے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ شاید ہو سکتا ہے ان کی نظر اس طرف نہ گئی ہو, جو آپ نے سوچا انہوں نے نہ سوچا ہو, آپ پائنیئر بن جائیں. کوئی گورنمنٹ کا سسٹم ہے یا کچھ ہے. ابھی یہاں پہ وہی مسئلہ ہے کہ یا پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے یا پریزیڈنٹل سسٹم, کیونکہ دنیا میں یہی 2 سسٹم ہیں. وہ تو بھائی آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب دیکھو آپ کی قوم کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, دونوں کا مکسچر بنا لو. اچھا یہاں پر ایک رکاوٹ آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں کبھی کبھی, تو آپ تو خیر ریگولر, لیکن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ملازمت کا ایک رجحان ہے, کہتا ہے میں پاس کروں نوکری کر لوں. اب ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کاروبار کریں, تو کاروبار کے لیے ایک فکر, ایک سوچ اور ایک آئیڈیا کی ضرورت ہے. وہ ان کے پاس افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا
کہ آج کل نہیں ہوتا. بالکل نہیں. وہی آپ نے بتایا بھیڑ چال کاپی کیٹ. اس کی وجہ بتائیں کہ میرے ملک کے اندر انٹرپرینور کیوں پیدا نہیں ہو رہا, یہ بتائیں مجھے بس. اچھا میں تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ اردو پہ میں تھوڑی سی بات کروں. کریں. دیکھیں جب آپ کی انگلش آئی تھی, انگلش اپنی ضرورت کی وجہ سے آئی ہے, انگلش آپ پہ امپوز نہیں کی گئی تھی. آج اگر بچے انگلش پڑھ رہے ہیں یا ٹیچرز نے انگلش پہ سوئچ اوور کر لیا ہے, ساری بکس آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ انگلش کا انٹرنیشنل لینگویج ہونا ہے اور دنیا کا گلوبل ولیج بن جانا. اس میں کوئی برائی ہے انگریزی پڑھنے میں؟ کوئی برائی ہے نہیں, کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ نفرت کس چیز کی ہے؟ نفرت بھی نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, کچھ سالوں بعد وہ چیز ہوتی ہے. یہ آرڈیننس سے نہیں انگلش آئی تھی آپ کے اندر. انگلش آج بھی آفیشیل انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آفیشیل انٹرنیشنل, ہاں آفیشیل نہیں ہے. ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے, کہیں بھی دنیا میں لازمی نہیں ہے, کہیں لکھا نہیں گیا کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, زبردستی نہیں کی گئی. اسی طرح یہاں اب دیکھیں جو اردو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے. آپ گھر میں بولتی ہیں, ادب پڑھتی ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن پرابلم اردو آپ میٹرک تک تو اردو پڑھا دی آپ نے سائنس, ایف ایس سی میں جا کے انگلش میں سوئچ اوور ہو گئے. بڑے بچے یقین جانے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایف ایس سی میں اسی لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم نے ساری ٹرمنالوجی دوبارہ سے پڑھنی ہوتی ہے. وہ شریانیں, وریدیں اور وہ وہمہ اور التباس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھاتے ہیں. پھر وہ دایاں آرٹیکل, بایاں آرٹیکل, اور اس کو پھر وہ مطلب اس کو خواہ میں آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی تھی وہ کہ ہمارے یہاں جینون رائٹرز کیوں نہیں ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی رائٹرز ہیں بیسیکلی انگلش کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کسی بھی فورن آتھر کی بک لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اردو میں, وہ پھر بڑی عجیب سے اس کے ترجمے کرتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں پاتا. اب آپ کسی کو کہیں ٹی بی, ہر ایک کو پتہ ہے, گاؤں میں جائے اس کو تجھے ٹی بی ہے, اگر آپ کہیں تجھے تپے دکھ ہے, وہ بیچارے کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک ان پڑھ آدمی کو بھی ٹی وی سمجھ آتی ہے, کوئی کامن ورڈ ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فیزیبل کیا چیز ہے, آسانی کس چیز میں ہے. اب آپ آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپوز کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. لوگ یہ لینگویج کا معاملہ بڑا ڈفرینٹ ہے, اس کا تعلق آپ کے کلچر سے ہے, سوسائٹی سے ہے, آپ کی تعلیمی نظام میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح ایڈریس نہیں کر پا رہے اس ایشو کو, لینگویج کی. بالکل ہم اپنی سینسٹیوٹیز کو پریکٹیکیلٹی کے اوپر رکھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, اپنی جو حساسیت ہے, اپنی جو محبت ہے, بے شک اپنی زبان سے ہونی چاہیے. آپ کریں, اس کا ایک پروسیس ہے, 10-20 سال 25 سال آپ ٹائپ رائٹر. تو بچہ کنفیوز ہے نا سر, بچے کو آپ پڑھاتے ہیں, دیکھیں ایف ایس سی تک گھر میں بھی آپ اسے اردو میں پڑھاتے ہیں, ایم بی اے میں آپ اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن کے لیے دیتے ہیں, کتاب اردو میں نہیں ہے, ایف ایس سی میں نہیں ہے, چاروں منع ہے. اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر آپ کو منع ہے کہ آپ بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں جہاں لکھا ہوا میڈیم آف انسٹرکشن از انگلش لینگویج. یو کین ناٹ ٹیچ دا اسٹوڈنٹس ان اردو. Because you have to be a part of global marketing, global business, ملٹی نیشنل کلچر. ہاں یہ بات آپ سیکٹر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں who will acknowledge this, آپ بتائیں who will acknowledge this. دیکھیں اس وقت جو بزنس ہے دنیا میں, وہ اس بات پہ تو آپ ایگری کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اپنا بزنس اکانومی کو ڈیولپ نہیں کر سکتا اکیلا اپنے اندر رہ کے. یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہے اس میں جب تک نہیں آپ آئیں گے, پاکستان صاحب نے کیا مسئلہ ہو رہا ہے, تاجر سب سے پہلے دوسری زبانیں بولنا فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کا فورن ایکسچینج نیچے گرے گا, تو آپ خود بھی آپ بیچ رہے ہیں مجھے چیز, میں آپ بیچ رہا ہوں آپ کو چیز, کب تک چلے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر چیز انٹرنیشنل لیول پہ کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو ایون اگر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں بھی ہیں تو بھی رولز اینڈ ریگولیشن اور وہ جو ٹیکٹکس جو بزنس کے جو بکس میں وہاں پڑھائے جا رہے ہیں, آپ کو اپنے ایم بی اے کے سلیبس میں, مارکیٹنگ میں, فائنینسنگ میں وہی چیزیں پڑھانی پڑیں گی, ورنہ انٹرنیشنلی آپ کی ڈگری ویلڈ نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ کیا مسئلہ ہے کہ 10-10 ہزار پہ آپ کے ایم بی اے کیوں جاب کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ان پہ اہلیت نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ. دوسری بات آپ نے وہی کی کہ ہمارا کلچر, وہ ایک نوکری مینیا, بیٹا چپڑاسی لگ جا, گورنمنٹ کی نوکری پکڑ لے. وہ ایم اے بھی کرتا تھا نا, وہاں پر وہ پتہ نہیں پینشن آئے گی, 60 سال تک سیکیور ہو جائے گا, گریجویٹی ملے گی, بیٹھ کے کھاتا رہے گا. یہ وہ کچھ کلچر پتہ نہیں, کچھ وہ غلامانہ ذہنیت تو انگریز کے دور سے آ رہی ہے کیا, کہ جو سرکار کا نوکر بن جاتا تھا. کچھ یہ بھی کہ اس میں کم محنت کر کے آپ آگے, آپ کو پتہ ہے میں اگر ایک ٹیچر ہوں, میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں لگ گیا ہوں کالج میں, تو مجھے پڑھانا آتا ہے نہیں پڑھانا آتا, 60 سال تک تو میں جاؤں گا اور میں 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوں گا, اچھا خاصا پینشن, ہر چیز. میں ٹیچر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں. اگر میں گورنمنٹ سروس میں ہوں تو میری جو پروموشنز ہے, یا میری آپ کہہ لیں کہ ایکسٹینشن ہے جو میری ملازمت کی, وہ میرے ورک پہ نہیں ہوگی, میری ایفیشینسی پہ نہیں ہوگی. وہ کس چیز پہ بیس کرے گی؟ عمر پہ. جیسے جیسے سینئر ہوتے گئے, بڑھتے گئے, ریوارڈز آر ایسوسیٹڈ ود ایج, ایکسپیرینس. اور کچھ بھی میں کر لوں 60 سال سے پہلے, اگر کسی نے مجھے ہٹایا بھی تو میں کورٹ میں جاؤں گا, کیس جیتوں گا. اس وجہ سے لوگوں کو عادت ہوگی. اب دیکھیں
پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, آپ کو اپنی سیلری جنریٹ کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لگا رہی, گورنمنٹ تو آپ سے ٹیکسز لے رہی ہے. گورنمنٹ کہاں تک, اب پرائیویٹائزیشن کا زمانہ ہے, آپ اس قابل ہوں, آپ اور میں, آپ کی کمپنی ہے یا میری کمپنی ہے, آپ میرے ساتھ مل گئے, میں آپ کے ساتھ مل گئے, ہم نے مل کے 1 لاکھ روپے جنریٹ کیے, اس میں سے آپ نے ہنس کے مجھے دے دیے 50,000 تمہاری سیلری ہے, تو مہینے کے 1,00,000 کما کے دے رہے ہو, 50 تم لے لو, یا 2 لاکھ دے رہے ہو, 1,00,000 تم لے لو. تو بزنس یوں ہی چلے گا, نوکریاں بھی یوں ہی چلیں گی, آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا کسی بھی فیلڈ میں. تو یہ جو یوتھ ہے, اس کو تو گورنمنٹ کو کما کے دینا چاہیے. ہاں, اس کے بعد آپ گورنمنٹ سے بھی مانگ سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, ہر بندہ چاہتا ہے میں امپلائی بنوں, امپلائر کوئی نہیں بننا چاہ رہا, کیونکہ اس میں رسک فیکٹر ہے. دنیا جہان میں انٹرپرینورشپ جو سکھائی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے سکھائی جاتی ہے کہ آپ جنریٹ کریں. انہوں نے دیکھیں اپنا بزنس بڑھایا ہے, ایون انڈیا تک میں, انڈیا نے اپنے بندوں کو باہر میں فٹ کیا ہے. انہوں نے اب دیکھیں کہ سافٹ ویئر مارکیٹ میں کتنا کچھ کیا, ٹیکنالوجی میں کتنا, کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں, کمیونیکیشن میں. اچھا, یہاں پر میں آپ کو روکوں گا کیونکہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, خاص طور پہ ہائی ٹیک اور یہ نالج بیس انڈسٹری کا جو آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے, اب اس پر گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مطاہر احمد خان صاحب. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم ایجوکیشن فار انٹرپرینورشپ کے بارے میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اچانک مطاہر صاحب ہمیں ایک ایسے موضوع پر لے آئے جو میرے دل کے بڑے نزدیک اور کافی عرصے سے اس کے اوپر کافی زور لگا رہے ہیں. وہ نالج بیسڈ جو ہمارے یہاں انڈسٹریز ہیں, یا نالج بیسڈ ایمپلائمنٹ ہے, یا پھر ہائی ٹیک انٹیلیجنس, نئی جو انٹیلیجنس ایک تو وہ ہوتی ہے نا, تو حساس ہوتی ہے, وہ فرق ہوتی ہے. آج کل وہ بڑی چل رہی ہے ٹی وی پہ, وہ چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر, لیکن یہ زیادہ وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ذہن کو استعمال کر کے کسی طرح اس سے پیسے کمائے, نہ کہ کوئی فزیکل محنت کرے. تو دنیا بھر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے پاس مین پاور بہت ہے اور ذہانت ہی وہ تحفہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ٹو ایکشن نہیں پٹ کر پا رہے اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کیا چیز کم ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ نالج بیسڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کی طرف نہیں آ رہے؟ بالکل, دیکھیں ایجوکیشن کا جب یہ بہت بڑا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, ایک تو انسان کو ایک قابل اور ذمہ دار شہری بنانا, ساتھ ساتھ اسے اس قابل بنانا کہ وہ عزت سے اپنا روزگار تلاش کرے اور جو کام وہ سیکھے اس کو سوسائٹی کے لیے بہتر بنائے. ان ریٹرن وہ دیکھیں یہ 2 وے پروسیس ہے, وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کرے گا, سوسائٹی اس کے لیے کچھ کرے گی. ہر انسان اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے, میں آپ کو فائدہ دے رہا ہوں, آپ ان کو دے رہے ہیں, یہ ایک چیز سرکل چل رہا ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہے, اس کے بعد کچھ اپنا حصہ اس میں سے نکالنا ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں, ہم انکم جنریٹ کرنے کی طرف نہیں جاتے. جو جابز ہوتی ہیں وہ جنریٹ کی جاتی ہیں, جابز کوئی فورس نہیں کی جاتی کہ اس کو گورنمنٹ نے یہ نکال دی ہے, نئی بین لگایا, صحیح کہہ رہے ہیں وہ بین بھائی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوگے, وہ آپ کو رکھ لیں گے, بعد میں تنخواہیں نہیں ملیں گی, آپ جلوس نکالو گے, پھر توڑ پھوڑ ہوگی, پھر کیا فائدہ اس سے. اچھا, تو ہر جگہ پہ ایک جگہ جہاں 10 بندے کام کر رہے ہیں وہ آلریڈی 8 کی گنجائش ہے, اب وہاں پہ 20 کر دیں, جیسے سیاسی سطح پہ ہوتا رہا ہے. آپ کے ادارے تباہ ہو گئے, پی آئی اے تباہ ہو گیا, ریلوے تباہ ہو گیا, اس لیے کہ آپ نے سرپلس لوگ رکھے ہوئے ہیں. صرف یہ جو لوگ رکھے جاتے ہیں یہ جو لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے نہیں رکھے جاتے, ڈپارٹمنٹ لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے نہیں ہوتے, یہ ڈپارٹمنٹ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور بندے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. جب ہر بندہ کام کرے گا سوسائٹی میں آٹومیٹیکلی انکم جنریٹ ہوگی, جب انکم جنریٹ ہوگی تو آپ سب میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کچھ کریں تو صحیح. تو یہ جو پرانا سلسلہ کہ بیٹا چپڑاسی لگ جا, اب میں حیران ہوں, میں یقین جانے ایم بی اے ہیں لوگ, میں ان کو دیکھتا ہوں 12,000 13,000 اور بڑے سیٹسفائیڈ ہیں وہ. ان کو کوئی یار تو بڑی جگہ اپلائی کیوں نہیں کر رہے, وہ نہیں وہاں پہ تو انٹرویو لیں گے تو مجھ سے یہ ہو جائے گا, مجھ سے وہ ہو جائے گا, وہاں تو یہ ہے, وہاں تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں. ہم نے کہا تم ایم بی اے یار, تم اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ تم انٹرویو دے لو گے, اپلائی ہی نہیں کرتے. میں نے ماسٹرز دیکھے ہیں لوگوں نے کیا ہوا فرسٹ ڈویژن میں, 8,000 پہ اسکول میں جاب کر رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین. میں نے پوچھا کہ آپ لیکچرشپ کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ اچھا وہ کیسے کرتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے.
व्हाट इज दिस, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मुझे चंद साल पहले मरहूम थे हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे मंजूर सैयद साहब, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। 7 साल पुरानी बात होगी, 6 साल पुरानी, एक जगह उनसे मुलाकात हुई, मेरी मीटिंग में, तो कह रहे कि मैं इतना, मुझे जो है दुख है कि अभी हमने इंटरव्यूज़ किए थे लेक्चरशिप के लिए, कोई भी बंदा अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन सही नहीं बता सका हमें, जो MA करके आ रहे हैं, और हमें लेक्चर, फिर भी हमें लेक्चरर्स अपॉइंट करने पड़े क्योंकि हमारी 100 या 150 वैकेंसी थी, तो हमें फिल करनी थी, क्योंकि इससे अच्छे हैं ही नहीं। तो अब जो मार्केट में जो अवेलेबल है उसी से लगा रहे हैं, और आगे तालीम का और बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि यही BA लेवल तक यही पढ़ाएंगे। एक फिजिक्स के बारे में जो बता नहीं सकता बंदा मुझे, वो फिजिक्स पढ़ाएगा BA लेवल को जाके, और यही यूनिवर्सिटियां प्रोड्यूस कर रही हैं। और अब जो ये प्रोड्यूसर्स होंगे आगे जाके, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है, उनको नॉलेज सिखाई नहीं। और दूसरी बात, पब्लिक भी मसला है। देखें, एक बाप है, उस बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है 4-5 बच्चों को जी, अब उसने किस्तें दी हुई हैं, पता नहीं कर्जे लिए हुए हैं, मकान बनाना, ये वो चाहता है जल्दी से, वो भी ताने से यार BA कर लिया तो अब तुझे मिलती नहीं, ये है वो है, वो फिर क्या करेगा, ऑफिस में होगा, यार प्रमोशन किस तरह हो सकती है यार, तो ये अगर वो टीचर है तो M.Ed कर लेगा, B.Ed कर लेगा। यानी हर आदमी इस मुल्क में मुलाजमत कर रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, और यही मैं हमेशा इकोनॉमी के अंदर लोग डिग्री चाहिए, हाँ, इंप्रूवमेंट हो गई, उससे इंक्रीमेंट और लग गई, उससे ये चीज। अब मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया ना, काफी मैं देखता हूँ माशरे के अंदर, कभी कभार इजाजत मिलती है तो लोगों का इंटरव्यू भी लेता हूँ, पूछता हूँ, सवाल करता हूँ। तो मैंने जो ऐसा जायजा लिया, तो आपको ये बता रहा हूँ कि हर आदमी जो है ना ओनरशिप नहीं ले रहा, किसी भी चीज की ओनरशिप नहीं ले रहा, ये फर्क है मुलाजमत कर रहा है। हाँ, और कोई एक्स्ट्रा माइल नहीं जा रहा, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, डूइंग एन एक्स्ट्रा बिट, ताकि आप वो छू सकें ज़हनत को, अपनी हाथ लगा सकें अपने उरूज पर। तो इंसान क्या पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश आपने कहीं देखी है? आप ये बताएं, क्या हम ये देखा आपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम पता क्या है? गाइडेंस नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैंने BA इसलिए किया था कि इंटर के बाद BA करना होता, सबने इंटर क्यों किया था कि मैट्रिक के बाद सब इंटर करते हैं। मतलब ये तो भेड़ चाल, हम ग्रेजुएट हो गए थे तब भी हमने सोचा नहीं था, यानी कि अब पहले 18-19 साल की उम्र हो गई, अभी सोचा ही नहीं हमने बनना क्या जिंदगी में, और कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। वो थोड़ा मैंने वो 20 साल की उम्र में जाके सोचा, यार मेरा इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर में। तो ये मार्केट के अंदर जो इतने सारे हमने मोटिवेशनल स्पीकर छोड़े हुए हैं, आपके ख्याल से क्या उनसे बेहतर हो जाएगा माशरा? वैसे कुछ फ़र्क पड़ता है। देखें, चाहे वेस्ट से हमारे यहाँ चीज़ लेट आती है, जो आज से 10 साल पहले वेस्ट में चीज़ें पढ़ाई जा रही थी वो तो अब यहाँ पहुँची हैं, लेकिन वहाँ अब मुसीबत ये है कि आप देखें, टेक्नोलॉजी ले लें, रूल्स एंड रेगुलेशन ले लें, सोसाइटी ले लें, इकोनॉमिक लीगलाइजेशन देख लें आप, या उस पर फैक्टर देख लें, चीज़ें 6-6 महीने बाद बदल रही हैं, और आपको उसी हिसाब से सिलेबस भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो 20-25 साल से पहले सिलेबस नहीं चेंज होता। एक और बड़ा अजीब फैक्टर है कि आप मुल्क की, दुनिया की बहुत बड़ी एग्रीकल्चर स्टेट है जी, इस एग्रीकल्चर स्टेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स होने चाहिए थे, जो है ही नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं दी। आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के खाते में ही नहीं आते। आपकी एग्रीकल्चर तबाह हो रही है, और मैं हैरान हूँ, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपका फोकस रहा पिछले 30-40 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो नहीं सकी, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, उसको आपने इग्नोर कर दिया एग्रीकल्चर को, वो तबाह हो गई। जहाँ आपने उसको छोड़ा और आप आगे बढ़े, आगे भी नहीं पहुंच सके, अब दरमियान में है। नतीजा कि अपने गाँव को की हालत बुरी है, लोगों को बचता नहीं है। यकीन जाने, मैं सोचता हूँ इतने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, बड़े शहरों में, आप इतनी आपके पास चॉइस है फूड की, चाइनीज़, इटालियन, अमेरिकन, ये वो, बर्गर, क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं। जो सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ उन्हीं खेतों में उगता है, बिल्कुल सही, हर चीज़ वहीं से आती है। और उस किसान के पास जाके देखें आप, वो आज भी प्याज से रोटी खा रहा है, जो सारी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, और वो इतना तंग है। अब एक बंदे के एक ज़मीन थी, वो उसका गुजारा हो रहा था, उसके 5 बेटे हो गए हैं, अब वो ज़मीन तकसीम हो गई, अब उनकी फैमिली था वो नहीं गुजारा हो रहा, वो क्या करेगा? अब वो स्किल्ड नहीं है, उसकी स्किल क्या है? एग्रीकल्चर। उसने बाप से वही सीखा है, वो बड़ा अच्छा फार्मर बन सकता है, लेकिन उसको आप गाइड नहीं कर रहे, उसको आप कुछ बता नहीं रहे। वो सामान उठाता है, शहर में आ जाता है, फिर आपके स्लम्स डेवलप होते हैं, फिर वो कहता है मुझे नौकरी दो। आप कहते हो यार तुझे आता क्या है? खेती बाड़ी शहर में काम नहीं आती। उससे को तुम ये कर लोगे, इलेक्ट्रिक का काम कर लोगे? कहता है नहीं। उसको यार ये कंप्यूटर का कर लो, नहीं। उसके बाद क्या होता है कि अब तो आपके स्लम डेवलप हो रहे हैं, कि आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है, एक शहरों पे जो आपका इन्फ्लक्स बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट नहीं कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स के रेट्स बहुत हैं, खाद के रेट्स बहुत हैं, आप इनको कुछ करें। आपका एग्रीकल्चर, ये शहरों में जो इन्फ्लक्स हो रहा है, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा आइंदा 5-10 साल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके 2000 बंदे मर गए हैं, ये अगले साल इससे ज्यादा हीट वेव आएगी।
آپ کنسٹرکشن دیکھ لیں شہر کی کیسے ہو رہی ہے. تو یہ نتیجہ یہی ہوگا. اب جب تک جو بندہ جہاں ہے اس کو گائیڈ کریں, کاؤنسلنگ کریں کہ یار کیا مسئلہ ہے, تم اپنے فارمنگ جو تمہارے باپ دادا کا کام تھا وہ کیوں چھوڑ کے شہر آ رہے ہو, اس کی پرابلم کو سمجھیں, اسے گائیڈ کریں, اسے ایجوکیٹ کریں, ایگریکلچر پہ توجہ دیں. لیکن یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں, 4 لے لیں بلکہ, ہم نے بہت زور لگایا کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کریں اس ملک کے اندر. انفارچونیٹ فیکٹس یہ ہیں, ایکسپورٹ ہم نہیں بڑھا سکے, انڈسٹری ہم اس اسکیل پر نہیں لگا سکے, اور پھر اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ جو آپ نے کہا کہ وی آر اسٹک ان دا مڈل سم ویئر. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ویئر, بٹ سم ویئر وی آر. اب تو ہم بہت پیچھے چلے گئے نا, تو پھر ہم نے وہ ایگریکلچر بھی رولز آؤٹ کر دی. ہم ٹارگٹ ہی پورا نہیں کر پا رہے, ایکسپورٹ ٹارگٹ کے, ہم تو آرڈرز بھی نہیں پورے کر پا رہے, اور ہماری کاسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم وہ چیز مارکیٹ میں لا ہی نہیں سکتے, انٹرنیشنل مارکیٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں نالج گیپ کی وجہ سے ہوا ہے, ایجوکیشن کا یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ, پلاننگ میں تو ہزار مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کو سب سے بڑا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرے ملک پروڈکشن سستی دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں, ان کے وہاں پاور کیوں سستی ہے. آپ نے جب شفٹ کر رہے تھے, مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا, جب یہ آئی پیز آ رہی تھی اور یہ وہ بڑا شفٹ, لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا چیئر سے, ہمیں تو اتنا پتہ نہیں تھا. تو کچھ آرٹیکلز میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں, تو میں اندازہ ہوتا تھا کہ ہائیڈل پاور میں اور اس میں بہت فرق ہے. یہ شفٹ تو کر رہے ہیں لیکن ان دا لانگ رن یہ پاکستان سسٹین نہیں کر پائے گا. کوئی فارمر چیئرمین تھے وابڈا کے, ان کا لیٹر تھا ایک, مجھے یاد نہیں آ رہا, ڈان میں آیا تھا اس زمانے میں. تو تب وہ چیز اب مجھے یاد آتی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت یہ ہے کہ آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جنریشن کا ہے ہی نہیں, وہ سپلائی کا ہے, اور ایک ریٹرن کا مسئلہ ہے کہ آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا. تو وہ اب ظاہر ہے وہ آپ کے لیے پرابلم ہے. آپ کو صرف ہائیڈل سوٹ کرتی تھی جس پہ آپ نے توجہ نہیں دی. اب وہ گیس پہ آپ لے آئیں, آپ کسی چیز پہ لے آئیں, اس پہ پھر بھی وہ کاسٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے اب ختم ہوگی آپ کی ٹیکسٹائل تقریباً. بالکل صحیح ہے. ایک کوالٹی دنیا میں جیسے جیسے کوالٹی بڑھی, ہمیں ہر طرف سے جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, بےایمانیاں بھی ہوئیں یہاں پہ. جو چیز آپ سیمپل دیتے ہیں اور جو چیز آپ ڈیلیوری دیتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا, پھر WTO کے بعد میں تو دیکھیں آپ کا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوانا ہے. اب یہاں بھی آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ میری چیز کو امریکہ میں بکوا دے, وہ جو ہمیں عادت ہے ہر چیز سرکار مجھے سنبھالے, نہیں وہ ہو نہیں سکتا, سرکار میری چیزیں خرید لے, ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور جانب لانا چاہوں گا, اور اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک حقیقی مسئلہ جو ہمارے ملک کے اندر اب پریویل کر رہا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ بھیڑ چال کے اندر بچے BA کر دیتے ہیں, اس طرح بھیڑ چال میں اب کیا ہے کہ ہم نے بزنس گریجویٹ تیار کرنا شروع کر دیے ہیں, اور وہ تھوک کے ساتھ سے ہمارے پاس موجود, اللہ کا فضل. اب لیکن ان کی رسپیکٹ مارکیٹ میں گر رہی ہے کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک نئی فیلڈ آئی میڈیا, ساری دنیا میڈیا سائنس کی طرف بھاگی. آپ نے دیکھا ہر یونیورسٹی نے میڈیا سائنس کا ایک پروگرام شروع کر دیا, لیکن افسوس کی بات یہ PhD کروا رہے ہیں اب تو ہر دوسری یونیورسٹی PhD میڈیا سائنسز میں. لیکن ایک میجر پرابلم ہے نا, میڈیا میں ہمارے یہاں وائڈ ہے, ایبزارب کریں تو کہاں کریں. جو میڈیا میں زیادہ تر لوگ ہیں وہ میڈیا سائنس کے لوگ نہیں ہیں, اور جو میس کمیونیکیشن ایک مختلف سبجیکٹ ہے, آپ اس سے بہتر واقف ہیں. ہمارے ہاں میڈیا کو جرنلزم سمجھ لیا جاتا ہے. میڈیا صرف جرنلزم نہیں ہے, انگریزی فلمیں بھی میڈیا کا حصہ ہیں, ٹی وی سیریل بھی. سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں افیکٹو ہے اور امیڈیٹ ایفیکٹ جس کا ہوتا ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بھی آپ کا جتنے پروگرامز, آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی SMS پہ ساتھ اس کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے, ساتھ فوڈ مل رہی ہوتی ہے. SMS کر رہے ہیں لوگ, لائیو کالز کر رہے ہیں لوگ, ہم لوگ میلز کر رہے ہیں, ایک بالکل. آپ کے بیٹھتے آپ ایک چیز پہ ڈسکس کریں, پتہ چلتا ہے ابھی اس کا ایک نیا ریزلٹ آ گیا ہے, تو اس کو. لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہر آدمی پڑھا لکھا لگتا ہے نا, لیکن ملک ہمارا وہیں کے وہیں کھڑا رہتا ہے. ہر آدمی پاکستان میں لکھتا ہے کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, کہتے ہیں نا, ہر شخص پاکستان میں لکھتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. آپ پروفائل پڑھیں نا لوگوں کا, ہر شخص کا پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں ویژنری بھی ہوں. ویژنری, یہ بھی میں نے پڑھا ہے, ویژنری یعنی کہ اہل بصیرت. میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے میں چاہوں تو ملک کو ایک دن میں چینج کر دوں, مجھے موقع ملے تو. اصل مسئلہ یہاں یہ ہے, ہر بندہ مجھے وزیر اعظم بنا دے میں ملک کو تبدیل کر دوں گا, لیکن اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کام نہیں کرے گا. لیکن یہ سوچ میں نے امریکہ میں تو نہیں دیکھی. آپ بھی مطلب کنٹیکٹ میں رہتے ہیں فارنرز کے ساتھ, وہاں ہر آدمی نہیں کہتا کہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. لیکن وہی بات, وہاں ہر آدمی نہیں کہتا کہ میں ویژنری ہوں.
بلکہ شاید آپ بل گیٹس سے پوچھیں تو وہ کہہ کہ شاید میں وینر ہی ہوئی نہیں. ان کو کانفیڈنس دیا گیا وہاں کے ماسز میں اتنا کانفیڈنس ہے کانفیڈنس کہ کوئی بھی چیز کوئی غلط لا اپروو نہیں ہو سکتا, کوئی غلط روایت نہیں ڈالی جا سکتی, کیونکہ ہم رجسٹ کریں گے. اور ایک بار ہم روڈ پہ نکلے صرف پلے کارڈ لے کے بھی تو اس کو فوراً رجسٹر کیا جائے گا, ہمارا پروٹیسٹ ختم ہو جائے گی. جھجک ہے بہت سارے لوگ. ہوا ہے نا ایسا کہ آپ تو توڑ پھوڑ ہوتی ہیں, یہاں پہ تو کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہوتا یہاں تو. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے پاکستان میں دیکھا ہے جھجک بہت ہوتی ہے. ذہن میں جو آئیڈیا کی ایج ہوتی ہے, ایک ایج ہوتی ہے جب انسان کے ذہن میں نا آئیڈیا پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے جھجک بہت ہوتی ہے. میں یہ کہوں گا معاشرہ کیا کہے گا, والدین کیا کہیں گے, گانا گاؤں گا والدین کیا کہیں گے, اپنی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں والدین نے بولا ہے ملازمت کرو, وہ کیا کہیں گے. میں کہوں دکان ڈال دوں تو گھر والے کیا کہیں گے. میں کہوں چلو فیکٹری تو ہر آدمی لگانا چاہتا ہے, فیکٹری کے پیسے تو سب کے پاس نہیں ہے نا. کوئی چھوٹا سا کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا کاروبار کیوں کرنا چاہ رہے ہو, تم ملازمت کرو, تم دیکھو ابا تمہارے کتنے خوش ہیں, تم دکان لگاؤ گے, تم کریانے کی دکان لگاؤ گے, تم یہ کرو گے, تم وہ کرو گے, تم ایسے, مطلب یہ ایک جھجک کریٹ ہو جاتی. اس جھجک کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے, کتنا ذمہ دار ہے یہ جھجک یا یہ رکاوٹ کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ نیو آئیڈیاز جنریٹ نہیں کرتے اور انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں آتے. دیکھیں سب سے بڑی جو وجہ ہے, جب وہی جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایج ہوتی ہے جس کو بلومنگ ایج کہتے ہیں, جس میں ہر چیز جیسے نا پھول کھل رہا ہوتا ہے اور اس کے کلرز, اس کی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کا کلر کیسا ہوگا, اس کی خوشبو کیسی ہے, ان سب پھولوں میں کیا ڈفرینس ہے, وہ چیز اس وقت اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو پہلے سے سوچا ہوا تیری خوشبو گلاب جیسی ہوگی, تو نے موتیا نہیں بننا نہ ہی چنبیلی, کیونکہ تیرے ابا کو گلاب پسند ہے. ایک دور تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کا 60s 70s بڑی گہری بات کی آپ نے, ہر بندہ ڈاکٹر, تھپڑ مار مار کے رکھ بایولوجی, ایف ایس سی مجھ سے نہیں ہوتی, مجھے ایف اے کرنا ہونا, کیسی تیسی تیری, وہ ہوا. پھر ڈاکٹرز کا برا حال ہو گیا, سرپلس ہو گئے. اس کے بعد وہی زمانہ تھا ایم کام اور بی کام ڈی کام, بینکوں کی ویکینسی ہیں, شارٹ ہینڈ سیکھ لو, وہ ٹائپنگ سیکھ لو, سپیڈ کتنی ہے تمہاری ٹائپنگ. انٹر کے بعد ہر کوئی ٹائپنگ سیکھتا تھا, وہ اس کی اتنی سپیڈ ہے, اتنی سپیڈ ہے. آج آپ کا بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا کہیں زیادہ سپیڈ کر لیتا ہے, اور میسیجنگ سے سیکھ گئے ہیں بچے ٹائپنگ. بچوں کی ٹائپنگ سپیڈ یہ ہے کہ والدین ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لکھیں تو بچے پہلے ٹائپنگ کر چکے ہوتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے, وہ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے, اپنی مرضی سے. اس کو کسی یہ نہیں کہا کہ ٹائپنگ سیکھ لے فائدہ ہو جائے گا, پھر وہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا وہ جو ایج ہے اس میں آپ نے آئیڈیاز تو دبا دیے, آپ نے سوچا ہی نہیں یہ شاعر بن سکتا ہے, یہ ٹیچر بن سکتا ہے, یا یہ انجینئر بن سکتا ہے, یا ڈاکٹر بن سکتا ہے. نہیں, ابا نے کہا یہ چچا کا بیٹا یہ بنا ہے تو بھی یہ بنے گا, اس میں بڑے پیسے ہیں. اور اسی میں جو ہے وہ بچہ ہمارا جو ہے وہ پھر ملازمت کی طرف چلا جاتا ہے, انٹرپرینورشپ, بزنس, نیو آئیڈیاز, اس کی طرف نہیں آتا. 90s میں ایم بی اے, چلیں یہ گفتگو ہماری جو ہے نا نامکمل سی رہ جائے گی, اور اس کو ہم دوبارہ سے پھر پرسو کریں گے آنے والے وقتوں کے اندر. کیا کریں, ہمارا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور ہمیں بہت سارے موضوعات کو ایک پروگرام کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم اس طرح کے موضوعات بھی ناظرین کے سامنے لے کر آتے ہیں جو کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں لیکن تعلیم کے شعبے سے بھی جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے مطہر احمد خان صاحب. ہم سوشل میڈیا کے اوپر متحرک ہیں ناظرین, آپ ہمیں اپنے پیغامات ضرور بھیجیے. آج کے لیے علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.